अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हमारी इस्लामियत की क्लास में हमने जिस टॉपिक को स्टडी करना है वो है रवादारी। बाब चौहारम का ये चैप्टर है, अखलाक व आदाब से रिलेटेड है और इसका उन्वान है रवादारी। रवादारी का मीनिंग है कि हर इंसान ने दूसरे इंसान का लिहाज करना है, उसको बर्दाश्त करना है, तहम्मुल से, मोहब्बत से पेश आना है। ठीक है, आए पहले हम लेसन को पढ़ेंगे। आपकी नज़रें अल्फाज पे होनी चाहिए और आप मेरे साथ साथ इसे ज़ेरे लब दोहराएंगे ताकि आप भी इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से कर सकें और समझें भी इसको। रवादारी के लग़वी मायने तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर बाहमी मोहब्बत रखना और बिला तफरीक सबसे तहम्मुल व बर्दाश्त और खुश अखलाक़ी से पेश आना है। मजहबी रवादारी का मफ़हूम ये है कि तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों यानी अमल करने वालों, यानी जैसे हम मुसलमान हैं तो कोई ईसाई भी हो सकता है, कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई यहूदी भी हो सकता है। तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों में बाहमी एहतराम और मोहब्बत और बर्दाश्त का जज्बा हो। बाहमी एहतराम और मोहब्बत और जज्बात यानी हम तो अपने अकायद पर सख्ती से पाबंद रहें, लेकिन हम दूसरों के साथ कोई ज़बरदस्ती उनको इस्लाम कबूल करने पे आमादा नहीं कर सकते, बल्कि हमने उनको क्या करना है, एहतराम करना है उनका कि वो अपने अकायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि दीन में ना कभी भी कोई जबर नहीं होता। ये है रवादारी, ठीक है ना। मजहबी रवादारी, मज़हब अपने पैरोकारों में यकीन पैदा करता है कि अल्लाह ताला इन्हें देख रहा है। हम सबको एज ए मुसलमान हम सब ये मालूम है कि हर लम्हा हर जगह अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि फ़रिश्ते भी अपनी डायरी में सारा कुछ लिख रहे हैं। दीन इस्लाम तमाम एहसासात, ख़यालात और ज़िंदगी के आमालो हरकत को एक हस्ती अल्लाह ताला से वाबस्ता कर देता है, यानी हमारा हर काम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। पूरी इंसानी तारीख़ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवादारी के सबसे बड़े अलमबरदार हैं। अलमबरदार हैं यानी अगर आप देखें कि रवादारी पर कौन अमल करता है तो जो सबसे अव्वल नंबर पे होगा ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, ठीक है ना। ख़ास तौर पे फ़तह मक्का में जो आपने हुस्न सलूक सबके साथ किया वो तो आपको पता ही है ना, सबको माफ़ कर दिया, सबको आज़ादी से रहने की इजाज़त दे दी और फिर उनके इस इखलाक की वजह से बहुत से लोग जो मुसलमान नहीं थे वो भी मुसलमान हो गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवादारी के सबसे बड़े अलमबरदार हैं। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ तारीख़ साज मुआहिदा मेसाक मदीना किया। ये मुआहिदा मजहबी रवादारी और फ़राख़ दिली की अजीम मिसाल है। फ़राख़ दिली यानी आपके दिल में ये तंगी नहीं है कि दूसरे को ज़बरदस्ती आपने अपने असूलों पे चलाना, नहीं, फ़राख़ दिली के साथ पेश आए। फ़राख़ दिली की अजीम मिसाल है। इस्लाम सारे इंसानों के लिए रहमत बन के आया। 5 क्लास आपको पता है ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के सारे इंसानों के लिए रहमत है। हर कोई, अब वो मुसलमान हो या ना हो, वो सब उनकी ज़ात से खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, उनकी बातों पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। आप सब के लिए रहमत ही रहमत है, ठीक है ना। तो इस्लाम में गैर मुस्लिमों को इतने हकूक़ दिए गए हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, बल्कि मिसाल है ही नहीं, मिल कैसे सकती है। हर मज़हब के लोग चाहते हैं कि दूसरे बस उनके मज़हब को दुरुस्त तस्लीम करें, और जब ऐसा नहीं होता तो वो उनके साथ जो सलूक करते हैं वो आए दिन आपको ख़बरों में मिल ही जाती है। लेकिन इस्लाम इस दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने हमें ये सिखाया है कि हमें अपने इर्द गिर्द रहने वाले दूसरे मज़ाहिब के सारे लोगों के साथ हुस्न सलूक करना है। देखिए, हमारा ये हुस्न सलूक ही तो उनको बताएगा ना कि इस्लाम कितना बेहतरीन दीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों और इनके मकानों की हिफाजत और उन्हें हर तरह की सहूलियात देने, तकलीफ़ से बचाने की ज़िम्मेदारी हर मुसलमान पर आयद की है। देखिए, आपने क्या पढ़ा कि अगर हमारे मुल्क में किसी दूसरे मुल्क के लोग, दूसरे अकीदे के लोग रह रहे हैं, दूसरे मज़हब के लोग, तो हमने क्या करना है, हमने उनकी हिफाजत करनी है। ये नहीं कि हमने उन्हें तंग करना है।
نہیں، ہم نے ان کی ہر طرح سے حفاظت کرنی ہے، اور پھر آپ کی اس حسن سلوک سے ہی وہ متاثر ہو جائیں گے اور جان جائیں گے کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسوائے حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رواداری، یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے لیے رواداری کے کون سے درس ہیں؟ ویسے تو بے شمار ہیں، لیکن ہم ایک تاریخی واقعہ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں سے پڑھیں۔ فتح مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم، عفو و درگزر اور مذہبی رواداری کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ ہے۔ پوری ہسٹری میں، انسانی دنیا کی ہسٹری میں، آدم سے لے کے آج تک اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس شخص کو امان دی جو اپنے ہتھیار پھینک دے، خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے، اپنے گھر میں بیٹھ جائے یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے۔ دیکھیں، جب مکہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم حکمران کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے وہاں کون لوگ تھے؟ وہاں وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی سخت تکلیفیں دی تھیں، ان کو بہت تنگ کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے والوں پہ بڑے ظلم کیے تھے۔ لیکن جب آپ فتح مکہ کے موقع پہ حکمران بن کے، پوری آپ کے پاس اتھارٹی موجود تھی، آپ جو چاہے کر سکتے تھے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ سامنے آپ کے دشمن کھڑے تھے، آپ کے چچا حضرت حمزہ کے قاتل بھی کھڑے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسلام کا ان کو ایسا درس دیا کہ باقی ساری رہتی دنیا تک ایسا کوئی درس کوئی دے نہیں سکتا۔ آپ نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ آپ نے کہا کہ جو حملہ نہیں کرے گا نا مسلمانوں پر، اس کو مسلمان کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اس کو کوئی کھٹکھٹائے گا تک نہیں۔ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا، اس سے کچھ پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کوئی ہو، اور اس نے کیا ہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ پہلے کیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر ایک یہ زبردست مثال ہے معاف کرنے کی، رواداری کی، عفو و درگزر کی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا واقعہ ہے نجران کے مسیحیوں کا وفد، یہ ہم اب پڑھنے لگے ہیں۔ ایک مرتبہ نجران ایک جگہ کا نام ہے، مسیحیوں کا وفد یعنی عیسائی مذہب پر عمل کرنے والوں کا ایک گروپ، وفد، ان کے نمائندے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ دیکھیں بچوں، یہ کون تھے؟ مسلمان نہیں تھے، یہ عیسائی تھے، اور یہ اپنے مذہب کے لیے قائل کرنے آئے تھے مسلمانوں کو، مسلمان ہونے نہیں آئے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ چاہتے تو کہیں بھی انہیں گھر، کسی سے کہتے مسلمانوں سے کہ اس کو ایک وقتی طور پہ کچھ گھر دے دیں، تو مسلمان تو اپنی جان بھی قربان کر دیتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان ایک تاریخ ساز معاہدہ طے پایا، جس میں مسیحیوں کے جان و مال، حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کی دفعات شامل تھیں۔ یعنی یہ جو ایگریمنٹ مسلمانوں کا ہوا ان کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اس میں یہ ایگریمنٹ تھا کہ مسلمان ان لوگوں کا خیال رکھیں گے، ان کا تحفظ یقینی بنائیں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ معاہدہ آج کے دور میں بھی مذہبی رواداری کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم کی پیروی اولاد انسانی مساوات کے رشتے میں منسلک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد مساوات کے رشتے میں منسلک ہے، سب برابر ہیں، نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پہ رہنے والے انسانوں کی جسمانی ساخت مختلف ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ بات صاف پتہ چلے گی کہ انسانوں کی جسمانی ساخت مختلف ہے۔ کسی کا رنگ گورا اور کسی کا کالا ہے، کوئی قد میں چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے۔ کسی ملک کے رہنے والوں کی آنکھیں چھوٹی اور ناک چپٹی ہے، مثلا چینی لوگوں کی آنکھیں چھوٹی ہیں، ان کی ناک چپٹی ہے۔ الغرض ہر خطے اور ہر نسل کے افراد ایک دوسرے سے مختلف ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ یہ اتنے مختلف ہونے کے باوجود یہ سارے ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، کوئی کسی سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ ایک چیز میں بس بہتر ہے، ابھی وہ ہم پڑھتے ہیں کس چیز میں بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں مساوات کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا،
مساوات کا میننگ ہے برابری، ٹھیک ہے نا، یعنی تمام انسان برابر ہیں۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہارے خاندان اور قبیلے اس لیے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ متقی ہے، دیکھیں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کون بہتر ہے، بس یہ ایک چیز، یہ جو لفظ ہے نا متقی، اس کو آپ سیکھیں یہ کیا ہے، متقی۔ کون بہتر ہے؟ جو متقی ہے۔ اس لیے کسی عربی کو اجمی، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کسی گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ۔ یہ ورڈ آ گیا تقویٰ۔ تقویٰ پر عمل کرنے والا متقی ہوتا ہے۔ متقی اور تقویٰ، یہ دو ورڈ سیکھیں۔ تقویٰ، تقویٰ کا معنی ہے جو گناہوں سے، برائیوں سے، دوسروں کو تکلیف دینے سے دور رہے اور نیکیاں کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسانوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہمیں؟ کون بہتر ہے؟ وہ بہتر ہے جو خوبصورت ہے؟ نہیں۔ وہ بہتر ہے جس کا خاندان زیادہ بہتر ہے؟ نہیں۔ وہ بہتر ہے جو جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کوئی انسان کسی بھی طریقے سے کسی سے بہتر نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یعنی اگر کوئی بہتر ہے تو اپنی نیکیوں کے باعث اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بہتر ہے، ورنہ ہر انسان چاہے کسی بھی ملک کا ہو، قوم کا ہو، ہے تو سارے ہم آدم کی اولاد، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، تو ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، یعنی ایک ہی فیملی ہے، ٹھیک ہے نا، تو کوئی کسی سے بہتر بالا تر نہیں ہوتا۔ یہی اسلام نے ہمیں سکھایا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، رواداری اور معاشرتی فوائد۔ رواداری اور معاشرتی فوائد سے مراد ہے کہ جب ہم رواداری کو اپناتے ہیں تو سوسائٹی میں اس کے کیا اچھے اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیسی سوسائٹی ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، رواداری سے باہمی تعلقات، باہمی یعنی آپس میں تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ سماجی ہم آہنگی سے ایک مضبوط معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ جب سب افراد کے یہ تعلقات آپس میں بہتر ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پورا پھر معاشرہ مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ معاشرہ افراد سے ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 5 کلاس، رواداری ایک اجتماعی پروگرام ہے تاکہ سب انسان آپس میں بھائی چارہ قائم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ رواداری اجتماعی پروگرام ہے، سب انسان بھائی چارہ قائم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے کام آئیں، یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ یہی اسلام کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، اور یہ باقی مذاہب میں آپ کو نہیں ملے گا کہیں۔ رواداری کے ذریعے ایک دوسرے کے مسائل سے واقف ہو کر ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ رواداری انسان میں معاف کرنے کی صفت پیدا کرتی ہے۔ جب ہم دوسروں کا لحاظ کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تو پھر اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا ان کی کوئی بات ہمیں نہیں اچھی لگتی تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہے، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ رواداری ہی ہمارے اندر یہ صفت پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے آگے پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ ہم مذہبی، گروہی، علاقائی اور لسانی ہم آہنگی سے کام لیتے ہوئے ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھیں۔ مذہبی، گروہی، علاقائی اور لسانی، یہاں لسانی کا ورڈ نیو ہے، اس کا مطلب ہے اگر کوئی کسی دوسری لینگویج کا بولنے والا ہے تو ہم اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم آہنگی قائم کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک قوم کی حیثیت سے ہم آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب پاکستان میں مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، مختلف مذہبوں پہ عمل کرنے والے ہیں، تو کیا ہم آپس میں اب گروپ بازی کر لیں، لڑائی جھگڑا کریں گے تو کیا پاکستان ترقی کرے گا؟ نہیں کرے گا کبھی بھی۔ تو جب ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی تو ہی ہماری قوم، مسلمان بھی آگے بڑھیں گے، مسلمانوں کو بھی ترقی ملے گی، اور اس کے علاوہ امن قائم ہوگا اور ملک بھی ترقی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہم رواداری اور باہمی احترام و محبت کا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے نا ہمیشہ فائدے ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ امن، ہمیشہ محبت، ہمیشہ احترام ہی حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو رحمت للعالمین ہے۔ ایسا معاشرہ باوقار، ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی کہ رواداری کیوں ہے، کیوں ضروری ہے، اور اسلام ہمیں اس کا درس کیوں دیتا ہے۔ ہم نے اپنا لیسن پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔
اب ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے رواداری کا کیا مفہوم ہے۔ 5 کلاس آپ نے ڈیٹ اور عنوان لکھ کر اس کے بعد یہ سارے کویشچن آنسرز اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے میرے پرسنل نمبر پہ اپنا ہوم ورک سینڈ کرنا ہے۔ جس کا ہوم ورک مجھے موصول ہو جائے گا میں اس کے پریزنٹ لگا دوں گی، اس کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی، اور جو ہوم ورک سینڈ نہیں کرے گا وہ ایبسنٹ شمار ہوگا۔ اوکے، چلیں آئیں پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہے رواداری کا کیا مفہوم ہے۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ آپ کو میں نے اپنے ورڈز میں بتایا تھا، آپ نے بھی سمجھا کہ ایک دوسرے کا لحاظ کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ٹھیک ہے نا۔ آئیں اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں گے نیٹ اینڈ کلین لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی اسی طرح اپنی کاپی میں اس کو لکھنا ہے، ہر سوال لکھنا ہے، پھر اس کا جواب لکھنا ہے، نیچے آپ نے مارجن لائن چھوڑنی ہے، آپ نے یہ نہیں کہ سارا ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر دیا۔ تمام الفاظ کے درمیان میں آپ نے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے تاکہ صاف اور کلیئر سمجھ آئے۔ تو پہلا سوال ہے رواداری کا کیا مفہوم ہے۔ اس کا جواب ہے تمام اختلافات سے بالا تر ہو کر باہمی محبت رکھنا، بلا تفریق سب سے تحمل اور خوش اخلاقی سے پیش آنا رواداری کہلاتا ہے۔ رواداری کیا ہے؟ سمپل ترین اگر کہیں تو خوش اخلاق انسان کا ہونا جس سے دوسرے پرسکون رہیں، وہ رواداری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے مذہبی رواداری کے کیا معنی ہیں۔ مذہبی رواداری کے کیا معنی ہے؟ سوچیں آپ، اس کا یہی مطلب ہے نا کہ اگر مسلمانوں کے علاوہ کوئی آپ کے پڑوس میں یا آپ کے ملک میں شہر میں کوئی رہ رہا ہے تو آپ نے اس کا احترام کرنا ہے، اس سے جھگڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ مذہبی رواداری کے کیا معنی ہے؟ مذہبی رواداری کے معنی ہے کہ تمام مذاہب کے پیروکار یعنی تمام مذاہب پہ عمل کرنے والے آپس میں احترام اور محبت سے پیش آئیں اور ہر شخص دوسرے کے مذہب اور عقیدے کا احترام کرے، ٹھیک ہے نا۔ ہر شخص دوسرے کے مذہب اور عقیدے کا احترام کرے۔ اب تیسرا سوال ہے ہمارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا؟ آپ نے فرما دیا تھا نا، ہر کسی کو معاف کر دیا تھا، یاد ہے نا۔ اوکے، ہم اس کا جواب پڑھتے ہیں اب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ ہر اس شخص کو امان ہے جو ہتھیار پھینک دے، خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے، اپنے گھر میں بیٹھ جائے یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، داخل ہو جائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دے دی۔ امان دے دی کا مطلب کہ اس سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی، کوئی پوچھا نہیں جائے گا، کوئی سزا نہیں دی جائے گی، ان کے سابقہ مال بھی معاف کر دیے گئے اور آئندہ کے لیے بھی انہیں سوسائٹی میں امن اور سکون سے رہنے کی دعوت دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے جو دوسرے سوال ہیں تفصیلی سوالات، ان کی طرف آئیں۔ پہلا سوال ہے خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کی تلقین کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے نا، مساوات کی تلقین کرتے ہوئے، مساوات میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا میننگ ہے برابری، ٹھیک ہے نا، برابری، مساوات۔ سمپل ورڈز میں یوں سمجھیں کہ جو مساوات ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم تمام انسان چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، قوم سے، فیملی سے، ہم سارے ایک جیسے ہیں، سارے آدم کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسلامی مساوات ہے اور یہ اسلام کی خوبصورت باتوں میں سے ایک بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس کا جواب پڑھتے ہیں اور آپ اسے اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، اے لوگوں کے آگے نون گنا غلط لکھا ہوا ہے، یہ آپ نہیں لکھیں گے، اے لوگو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان اور قبیلے اس لیے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی کہ کیوں ہیں قبیلے، الگ الگ ذاتیں ہیں، الگ الگ قبیلے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، کیونکہ اگر ہر کسی کا ایک ہی نام ہوتا، ایک ہی خاندان ہوتا، ایک ہی جیسے ہوتے تو پھر کوئی ذریعہ نہ ہوتا کہ ہم فرق کر سکیں کہ کون کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبیلے اس لیے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، اس لیے کسی عربی کو اجمی پر، یہاں جو ورڈ ہے نا عین جیم میم چھوٹی اے، اجمی،
یہ بھول جاتے ہیں بچے اکثر، اس کو غور سے دیکھ لیں، اس کی املا کو صحیح لکھیے گا، عین جیم میم چھوٹی اے، ٹھیک ہے نا۔ کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کہتے ہیں جو غیر عرب ہوتا ہے، ویسے تو اس عجم کہتے ہیں ایران کو۔ تو پہلے دو قوتیں تھیں نا، پہلے عرب تھے اور ایرانی تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ ورڈز یوز کی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں اور جو مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس طرح گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، لیکن فضیلت ہے، ایک فضیلت ہے، اور وہ آپ نے بتا دیا، کوئی فضیلت نہیں سوائے کس کے؟ تقویٰ کے۔ یہ ورڈ دیکھ رہے ہیں آپ، تقویٰ، اس کی املا دیکھ لیں آپ۔ اکثر بچے یہ غلط لکھ لیتے ہیں، آپ نے اس کو صحیح طرح لکھنا ہے، چھوٹی اے کے اوپر کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے نا، دو نقطوں والی تے سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے تقویٰ۔ اب تقویٰ کے میننگ ہے یعنی سارے انسان ایک جیسے ہیں، کوئی کسی سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس بڑی زیادہ دولت ہے یا اس کا خاندان بہت زبردست ہے تو وہ دوسرے سے بہتر بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کون زیادہ بہتر ہے بہتر کون؟ وہ جو زیادہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، متقی ہے، جو زیادہ نیک اعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو قیامت کے دن دیکھنا ہے نا، کس کو زیادہ اچھا درجہ دینا ہے جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے نہ خاندان دیکھنا ہے، نہ کوئی کسی کا پوزیشن دیکھنی ہے کہ کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف دیکھنا ہے کہ وہ کتنی اعمال کر کے آیا جو نیک ہیں، جو اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنی فرما برداری اس نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے، کتنے گناہوں سے وہ بچتا رہا ہے، اپنے دامن کو صاف رکھا ہے۔ تو جس نے ایسا کیا ہے، تقویٰ اختیار کیا ہے، وہ بہتر ہے، باقی سب بہتری کا کوئی اور معیار ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گیا؟ اوکے، اب سوال نمبر 5 ہے، رواداری کے کوئی سے 2 فوائد لکھیں۔ ہم نے 2 فائدے لکھنے ہیں کہ جب رواداری اختیار کرتے ہیں ہم تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے بھلا، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا ہے اس کا، رواداری سے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ کی دوستی ہو جاتی ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں تو امن اور سکون قائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، رواداری انسان میں معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ اسلام نے ہی سکھایا ہے، اور یہ رواداری ہی ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اس کا کیا میننگ ہے؟ اس کا میننگ ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں، ان کے اقوال پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، تو ہم کیا سیکھتے ہیں اس سے؟ تو آئیں اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آپس کے سارے اختلافات بھلا کر ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم آہنگی ایک مثالی اور پرامن معاشرے کو تشکیل دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہ سوال جواب کمپلیٹ ہو گئے ہیں، آپ نے ان کو اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، اوکے، نیٹ اینڈ کلین، اور لکھنا بھی ہے، اور لکھنے سے پہلے آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو مشکل لگ رہی ہے آپ مجھے میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت غیر ضروری میسیج نہیں کرنے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اوکے۔ اب ہمارا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، اسلام میں غیر مسلموں کو اتنے حقوق دیے گئے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ غیر مسلموں، فرسٹ میں ہم لکھیں گے غیر مسلموں۔ اسلام نے غیر مسلموں کی جان، مال اور عزت اور آبرو کی تحفظ کی ذمہ داری مسلمانوں کو دی ہے کہ آپ کے ارد گرد جو غیر مسلم رہتے ہیں نا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کا خیال رکھنا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، وہ ایک مسلمان کا فرض ہے۔ تو اسلام میں غیر مسلموں کو اتنے حقوق دیے گئے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہم دوسرے مذاہب کا اگر جائزہ لیں، خاص طور پہ آپ دیکھ لیں کہ یہودی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، تو یہ صرف اسلام ہے جو انسانیت اور محبت سکھاتا ہے ہمیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ کیا ہے؟ متقی ہے۔ ہم نے وہ ورڈ سیکھا تھا نا، تقویٰ۔ تقویٰ ہے نیکیاں کرنا، گناہوں سے دور رہنا، اور جو ایسا کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ متقی، ٹھیک ہے نا، متقی ہے۔ نمبر 3، سماجی ہم آہنگی سے ایک مضبوط معاشرہ قائم ہوتا ہے۔
جب سماج یعنی سوسائٹی کے تمام لوگوں کے آپس میں ریلیشنز اچھے ہوں گے تو پھر لوگوں سے ہی معاشرہ بنتا ہے، تو ایک مضبوط معاشرہ قائم ہوتا ہے. تو یہاں آپ لکھیں گے معاشرہ. نمبر 4، رواداری انسان میں معاف کرنے کی صفت پیدا کرتی ہے، معاف کرنے کی. ٹھیک ہے نا. اور آگے آ جائیں، ہم اپنے درست جواب پہ نشان لگاتے ہیں. نمبر 1، تمام اختلافات سے بالا تر ہو کر باہمی محبت رکھنا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ سخاوت، رواداری، خدمت خلق، عبادت. تو اس میں سے کیا کہلاتا ہے وہ؟ اختلافات سے بالا تر ہونا، رواداری. بے، آپ بے پر نشان لگائیں درست کا. شاباش. نمبر 2، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. کون سا معاہدہ ہم نے اس لیسن میں پڑھا تھا؟ الف رشتہ اخوت، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، میثاق مدینہ. تو ہمارا جواب ہے دال، میثاق مدینہ. ٹھیک ہے، اس پہ نشان لگا لیں آپ. نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں کس کو ٹھہرایا؟ مدینہ منورہ کے وفد کو، طائف کے وفد کو، مکہ مکرمہ کے وفد کو، یا نجران کے وفد کو؟ تو یہاں ہمارا جواب ہے نجران کے وفد کو. دال پر درست کا نشان لگائیں. نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس شخص کو امان دی جو پناہ لے. کہاں لے؟ کسی کے گھر کا ذکر تھا نا لیسن میں. ابو سفیان کے گھر، امیہ کے گھر، بنو ہاشم کے گھر، بنو مطلق کے گھر. کس کے گھر؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ابو سفیان کے گھر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا نا، پھر اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، معافی ہے سب کے لیے. اور لاسٹ ہے ہمارا، انسان میں معاف کرنے کی صفت پیدا ہوتی ہے. جی ہاں، سوچتے ہیں کس سے ہوتی ہے؟ غصے سے ہوتی ہے، غرور سے ہوتی ہے، بخل سے ہوتی ہے، یا رواداری سے ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا غصے میں ہم کسی کو معاف کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے. کیا ہم غرور اختیار کرتے ہیں تو ہم کسی کو معاف کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم بالکل نہیں معاف کرتے. بخل سے نہیں. ہمارا جواب ہے رواداری سے. دال پر آپ درست کا نشان لگا لیں. پیارے بچوں، ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا. ہوپ کہ آپ کو یہ یہیں پہ یاد ہو گیا ہوگا. اور سمپلی میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ رواداری کا میننگ ہے کہ تمام انسان اپنے ارد گرد رہنے والے دوسرے تمام انسانوں کو، چاہے وہ کسی بھی خاندان، کسی بھی مذہب سے تعلق ہوتے ہوں، ان کے ساتھ بہترین اخلاق و آداب کے ساتھ پیش آئے، ایک دوسرے کو معاف کریں اور سوسائٹی میں امن قائم کریں. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. تو اب آپ نے اپنا ہوم ورک مجھے سینڈ کرنا ہے. میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ نے صحیح کیا یا نہیں کیا. کوئی غلطی ہوگی تو مینشن کر دوں گی. چھٹیوں میں آپ نے ٹائم ضائع نہیں کرنا، ساتھ ساتھ اپنے لیسن اپنی کاپی میں کمپلیٹ کرتے رہنا ہے آپ نے. اوکے جی، اللہ حافظ.